अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर रहते हैं। इकॉनमी का और सीखने सिखाने का ये प्रोग्राम है जो कि हम आपकी खिदमत में लेके आते रहते हैं और इसको और उम्मीद रखते हैं कि आप इसको ख़ुद भी सुने और अगर मुनासिब समझें तो आगे अपने अहबाब के साथ भी शेयर करें। आज का प्रोग्राम हमने डेडिकेट किया है फीडबैक के लिए और आज का पहला फीडबैक जो है ये हमारा 11 नवंबर का है। अस्सलाम वालेकुम दादा जी, एक छोटा सा मशवरा दे दीजिएगा। मेरा एक प्लॉट है 2004 में बहरिया टाउन रावलपिंडी में फेज़ 9 में लिया था और वो फिर इलीगल डिक्लेयर हो गया। उसकी इंस्टॉलमेंट्स थी उस ज़माने में 8.5 लाख रुपए के करीब और वो हम पे करते रहे 2007-8 तक। समहाउ वो फिर जो वालिद साहब थे उन्होंने सोचा कि यार ये इधर कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो उन्होंने उसकी इंस्टॉलमेंट्स बंद कर दी। तो इन कॉन्ट्रास्ट टू जो हमारे साथ कंपैरेटिवली जो दोस्त वगैरह कुछ फैमिली में थे, तो उन्होंने उसकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी पे कर दी थी। ऑल्दो कि वो एक इलीगल जो था वो डिक्लेयर हो गया था फेज़ उनका, तो अल्टीमेटली उन्होंने उनको ट्रांसफ़र कर दिया मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बहरिया टाउन के अंदर ही, और वो कहीं बेच बूझ के ऊपर फारग भी हो गए। इन शॉर्ट ये कि हम 2014-15 में वी डिसाइडेड, क्योंकि उनका फ़ोन आया कि जी आपके ये एक आउटस्टैंडिंग हमारे साथ इशू है तो इसको हमारे साथ सेटल करें कि इधर आप हमसे ये पैसे ले लें वापस या पेनल्टी के साथ, या फिर आप जो बाकी अमाउंट है वो पे कर दें। वो कोई 2.5 या 3 लाख रुपए बनती थी उस ज़माने में। तो इट वाज डिसाइडेड एट दैट टाइम कि वो जी 3 लाख रुपए पे करके एटलीस्ट उसको कहीं जगह पे मैच्योर कर लें। उन्होंने फिर उसके बाद हमें कुछ अरसे बाद ट्रांसफ़र कर दिया फेज़ 8 एक्सटेंशन रावलपिंडी बहरिया टाउन के अंदर। तो अभी ये बात 2017 की है और आज अब ये 24 आने वाला है। तो अभी रिसेंटली उनका एक लेटर आया है जिसमें कोई 12-13 लाख रुपए के डेवलपमेंट चार्जेस मांगे हैं और साथ उसमें उनमें मेंशन है कि जी आपका प्लॉट जो है वो फ़ोन पे भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि हम 1.5 साल में आपको हैंड ओवर कर देंगे। इस वक्त प्लॉट का नंबर लग गया है, गली का नंबर लग गया है, प्रीसेंट डिफाइन हो गया है और इसके अलावा नक्शे पे मौजूद है, बट इन रियलिटी में वहाँ पे काम नहीं हुआ। जो मैंने चेक करवाया है उसके आसपास जो इससे लास्ट प्रीसेंट 6 है उस पर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और वहाँ पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो बनती है वो तकरीबन चक्री के पास वाले जो इंटरचेंज है मोटरवे के, उससे कुछ 20 मिनट्स की ड्राइव पे बनता है। ये न्यू ब्लू वर्ल्ड सिटी और इस तरह के एरियाज के अंदर है। तो इसमें आपसे रहनुमाई चाहिए कि अब इसकी इंस्टॉलमेंट्स जो है ना वो क्वार्टरली आई हैं, क्वार्टरली आई हैं। तो वो कोई 2 लाख रुपए के करीब है और 1.5 साल का इसकी जो है ना इंस्टॉलमेंट प्लान है। तो अब क्या किया जाए? मार्केट वैल्यू जो इसकी बताई है उन्होंने कोई 30 लाख रुपया प्लस माइनस 5 लाख मार्केट के हिसाब से है। 8 लाख रुपए की ओरिजिनल फाइल थी और अब ये तकरीबन 12.5 लाख रुपए इस पे इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस मांगे 1.5 लाख के 1.5 साल के अंदर। तो काइंडली मेहरबानी फरमा के इसमें थोड़ी सी गाइडेंस कर दें, इसको प्रोसीड करें, इसको बेच दें, क्योंकि इसमें तो आता कुछ नहीं है पैसों में, लेकिन आपकी राय चाहिए। एक सवाल और है छोटा सा, वो जवाब दे दीजिएगा कि आपके नज़दीक लाहौर में 1.5 करोड़ रुपए में कहीं पे 5 मरले का घर बन सकता है। वर्क एरिया जो है वो सुंदर है, लेकिन ये कि बच्चों की जो स्कूलिंग वगैरह है वो इस साइड के ऊपर है, डिफेंस वाली साइड के ऊपर है। तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि फेज़ 8 का एक नया ब्लॉक है आईवी ग्रीन जेड ब्लॉक के नाम से, ये बरकी रोड के उस साइड उर्ली साइड के ऊपर है और यहाँ पे अभी रिसेंटली पोजेशन अनाउंस हो गया है। तो यहाँ पे कोई इस वक्त प्लॉट 70 से 80 के दरमियान 5 मरले का पोजेशन वाला प्लॉट मिलता है। तो आप रहनुमाई कर दें कि अगर वो ले लिया जाए और 80-90 लाख रुपए लगा के ऊपर घर तैयार कर लिया जाए तो इस वक्त ये अच्छी ऑप्शन होगी, या अगर कोई पैरेलल ऑप्शन है 1.5 करोड़ रुपए में तो प्लीज़ 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 ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छी ऑप्शन है जी दूसरे वाली जो है। वैसे इधर भी है, ये डिफेंस रोड के ऊपर ही ये इनकी अपना क्या नाम है इनका यार, मुन्नू वालों की, इनके साथ जो जॉइंट वेंचर है अपने इजहार मुन्नू वालों की, वो भी अच्छी सोसाइटी है। परली तरफ जो है इसके बिल्कुल बैक के ऊपर अड्डा प्लाट के पास बीकन हाउस वालों की भी अच्छी सोसाइटी है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बड़ा मेजरमेंट मिल सकती है। लेकिन फिर बच्चों का मसला हो जाएगा। बच्चों की स्कूलिंग वैसे इधर भी अच्छी है, उधर भी देख सकते हैं। देखिए बात ये है कि अभी स्टॉक मार्केट जो है वो बूस्ट की है और इस स्टॉक मार्केट के बाद प्रॉपर्टी का बूम आया करता, और ये जो आपकी 30 लाख वाला प्लॉट है ये डेफिनेटली 1 तो क्रॉस करेगा ही करेगा जब फिजिकल शेप के अंदर आ जाएगा। ठीक है। इन द मीन वाइल ये भी एक प्रपोजिशन है कि बहरिया टाउन की बदमालियों के बायस इसको DHA टेक ओवर कर ले। ठीक है। तो अगर आपका वहाँ पे कोई प्रपोजिशन बनती है
اس کو میرے کہنے کے اوپر اگلے 3 سال کے لیے ریٹین کر لیں. 3 سال میں کلیئر ہو جائے گا, ملک ریاض کی قسمت بھی کلیئر ہو جائے گی. 3 سے 4 سال اس کو آپ ہولڈ کر لیں تو یہ آپ کو کئی گنا دے کے جائے گا. اتنا بینک میں رکھنے سے آپ کو شاید نہ ملے جتنا آپ کو اس پلاٹ کو ہولڈ کرنے میں مل جائے گا. تو جہاں پہ آپ نے اتنا ہولڈ کیا اس کو, تو اب مزید تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کر لیں. ٹھیک ہے, یہ بیچنے کا موسم, پراپرٹی بیچنے کا موسم نہیں ہے. یہ پراپرٹی بیچنے کے دن نہیں ہے, یہ پراپرٹی خریدنے کے دن ہے. سستی ہے اس لیے خرید کے رکھ لی جائے اس وقت کے لیے جب کہ اس کی پرائسز بوم کریں گی. اور سٹاک مارکیٹ پیک کرنے کے بعد, سٹاک مارکیٹ کا پیک کہا جا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 75,000 ہے, کوئی کہہ رہا ہے 90,000 ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر اس میں سے سرمایہ جو ابل کے نکلنا ہے وہ پراپرٹی میں ہی جانا ہے. خاکسار کی پرانی تھیری ہے اگر آپ اس کو مان لیں تو. السلام علیکم قاضی صاحب, احمد بات کر رہا ہوں. آپ نے اپنی 11 نومبر کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سٹاک مارکیٹ اتنا اوپر جانے کے باوجود بہت اوپر جا سکتی ہے, اور یہ کہ جب سٹاک مارکیٹ سے پیسہ کمایا جائے گا تو وہ پراپرٹی میں آئے گا. اور آپ نے یہ کہا تھا کہ پلاٹ بھی لینا ہے, فائلز کے پیچھے نہیں بھاگنا. کوئی آپ ایسٹیمیٹڈ ٹائم فریم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے عرصے سٹاک مارکیٹ میں بوم رہے گا اور کتنے عرصے کے بعد وہ بوم شفٹ ہوگا پراپرٹی میں؟ شاید آپ نے 1-2 دفعہ پہلے بتایا تھا کہ 2025 کے بعد پراپرٹی میں بوم آئے گا. تو آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں, آج کی اسیسمنٹ کے مطابق, کہ وہ پیسہ سٹاک مارکیٹ میں کب تک رہے گا اور کب سٹاک مارکیٹ سے پھر پراپرٹی میں جائے گا؟ بھائیان, میں پچھلے سوال کا جواب دیتا ہے, میں نے پچھلے سوال کا جو جواب دیا ہے آپ اس کو کنسیڈر کر لیجئے گا. میں نے بڑی ڈیٹیل میں یہ بات بتا دی. ٹھیک ہے, اور امید ہے کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے. باتیں دہرائی جائیں تو پھر لوگوں کو گراں گزرنی شروع ہو جاتی ہے. السلام علیکم سردار جی, قمر عباس بات کر رہا ہوں. یہ پوچھنا تھا لائک یہ جو جیسے ناولز ہوتے ہیں, مختلف قسم کے ناولز, بک کو ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے؟ کسی کوئی ایسا لنک اویلیبل ہے کہ یہ پیڈ ہی ہوتی ہیں؟ دوسرے نمبر پہ دادا جی, ایک زندگی فار ایگزامپل بہترین سیٹلمنٹ کے لیے بہترین کون سا معاشرہ ہے, جہاں پہ کون سا کنٹریز ایسا ہے جہاں پہ آپ جا کے اپنی زندگی گزاریں اور اپنا معاملات کو دیکھیں, سیٹل کریں؟ کیا خیال, کیا آپ کی رائے میں کون سا ایسا ملک ہے یا کنٹری ہے جہاں پہ انسان کو رہنا چاہیے یا اپنی زندگی گزارنی چاہیے؟ دیکھیے, آپ کی جو پہلی بات ہے, دوسری بات کو پہلے لے لیتے ہیں. اور دوسری بات میں آپ نے ملک پوچھا, یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا بندے کی, اس کے اوپر, طبیعت کے اوپر کہ اسے کیا چیز پسند ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی ہم برف میں جا کے رہیں ہیں اور وہ کینیڈا چلے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم دھوپ میں جا کے رہیں, وہ کینیا آباد ہو جاتے ہیں جا کے. آپ کو پتہ ہے کینیا کے اندر بھی بہت سارے پاکستانی 50s اور 60s میں جا کے آباد ہوئے تھے, تو وہاں پہ جا کے آباد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو آپ کی ذات کے اوپر ہے کہ آپ کو کون سی چیز اچھی لگی. ہاں سٹڈی ضرور کریں اس کے اوپر, پڑھیں اس کو. اور جو ہے دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے, جہاں تک آپ نے بکس کا پوچھا ہے, تو بہت یہ پائریٹڈ بکس مل جاتی. لوگوں نے بہت ساری بکس جو ہیں وہ پائریٹ کر کے رکھی ہوتی ہیں, اور وہ آپ مختلف جو لٹریچر کے گروپس ہیں ان کو جوائن کر لیتے ہیں. مثلا دیکھیں یہ جو ہاجرہ بی بی کی جو کتاب آئی ہے وہ پائریٹڈ فارم کے اندر آپ کو دستیاب ہے. ٹھیک ہے, آپ سوشل میڈیا کسی پلیٹ فارم پہ جا کے کہیں کہ جو مجھے وہ کتاب چاہیے, نیچے آ کے بہت سارے خدائی خدمتگار آپ کو وہ دے دیں گے. اور جو زیادہ تر کتابیں ہوتی ہیں جو ریسرچ کے اندر کام آتی ہیں, جو آپ نے کوٹ کرنی ہوتی ہیں, وہ آپ خریدتے ہیں, کیونکہ آپ نے تھیسس لکھنا ہوتا ہے تو آپ کو اوریجنل کتاب کا حوالہ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ پھر آپ آن لائن کسی نے, وہ بھی مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں, ای میلز کا گروپ بھی ہے, ان کو جا کے آپ وہاں پہ ان گروپس کو پہلے جوائن کرتے ہیں, پھر ان کے اندر بیٹھ کے لوگوں کی کنورسیشنز پڑھتے ہیں, اور پھر کچھ عرصے کے بعد اپنا لطف فرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضی دادا صاحب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے اہل خانہ بھی خیریت سے ہوں گے. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ آپ افغانستان کے بارے میں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ولاگ کرتے ہیں, لیکن میں آپ کا مطلب پراپر ویور ہوں, تو میں نے آج تک بنگلہ دیش کے بارے میں آپ کو کوئی بولتے ہوئے نہیں سنا.
کہ کراچی بھرا پڑا ہے، وہاں بھی تو ان لیگل لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کے بارے میں کیا آپ کے خیالات ہیں کہ وہ ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو وہاں سے کرنسی جا رہی ہے یا لے کے جا رہے ہیں ڈالر وغیرہ، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا۔ دیکھیے وہ لوگ جو ہیں وہ لیگل تھے یا نہیں تھے، لیکن اب وہ لیگل ہو چکے ہیں۔ نمبر ایک، لیگل طریقے سے ہم لوگوں کو دعوت دیتی ہے حکومت پاکستان کہ آپ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں اور کمائی کر کے لے جائیں آپ واپس۔ ٹھیک ہو گیا، لیگل طریقے سے کوئی بھی لے جائے ڈالر، ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بات اللیگل طریقے کی ہو رہی، ٹھیک ہے نا، اور اللیگل طریقے سے آپ یہ پیسے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے کسی دور کے اندر یہ کھلا ہوا تھا راستہ، اب بھی شاید کھوکھرا پار کھلا ہو کہ جو بنگالی ہوتے تھے وہ بہاریوں کے نام کے اوپر وہاں سے چلتے تھے اور پورا انڈیا جو تھا وہ ٹرینوں پہ بیٹھ کے کراس کرتے تھے۔ یہ بڑا مشہور روٹ تھا، یہ گنڈا سنگھ والا سے وہ انٹر ہوتے تھے، یہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوا ہے، اور پھر قصور کے اندر سے آ کے اس ٹرین پہ سوار ہو جاتے تھے جو کراچی جا رہی ہوتی تھی۔ اس دوران ان کو کیا کیا قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، میں اس کے اوپر بہت زیادہ بول چکا ہوا ہوں، اگر آپ مجھے 2010 سے فالو کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کراچی پہنچ کے انسانوں کے اس سمندر کے اندر گم ہو جاتے تھے، اور یہ ضیاء الحق کے دور تک یہ والی اندھی مچی رہی۔ پھر انڈیا نے وہ کرنٹ والی تار لگا کے یہ والا راستہ تو ان کو کر دیا بند ان کا۔ یہ سارے پنجاب میں لگائی گئی تھی سکھوں کی تحریک کے بعد، ان کا خیال تھا کہ ادھر سے بہت زیادہ مدد جاتی ہے سکھوں کو، تو وہ لگائی گئی تھی۔ ہاں وہ صحرا جو تھا وہ انہوں نے خالی چھوڑ دیا، وہ پرلی طرف ہمارے ہاں تھار ہے، ان کی طرف بہرحال بیکانیر ہے اور چولستان ہے، تو وہ چھوڑ دیا گیا کہ وہاں پہ کوئی نہیں کراس کرتا۔ تو اگر ادھر سے گائے آ سکتی ہیں، بھینسیں گائے آ سکتی ہے، جو ہر عید کے اوپر 1 لاکھ 1.5 لاکھ گائے جو ہے ان کے کسان ادھر کو ہانک دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو گاؤ ماتا کے مذبے کے اوپر پابندی ہے قانونی طور پہ بھی بعض ریاستوں میں، تو وہ ادھر کو ہانک دیتے ہیں، تو ادھر پہ عید میں کام آ جاتی ہیں وہ۔ تو اگر وہ گائے آ جاتی ہیں تو انسان بھی آ جاتے ہوں گے، ادھر سے گندم وغیرہ بھی چلی جاتی ہے، چاول بھی چلا جاتا ہے، تو یہ اسمگلنگ ہوتی رہتی ہے۔ چونکہ تمام فریق اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں، پہرے دار بھی ملوث ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ اس کاروبار میں سے اپنا رزق حلال نکالتے رہتے ہیں۔ حلال کے اوپر کوما لگا لینا آپ نے۔ تو یقیناً وہاں پہ صرف بنگلہ دیش کے لوگ ہی نہیں بیٹھے ہوئے، برما کے بھی بیٹھے ہوئے، اور برما کے ہی نہیں بیٹھے ہوئے، ازبکستان کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ازبکستان مطلب کون سا ملک ہے جہاں پہ تھوڑی سی ہوئی ہے اور وہاں کے لوگ مسائل ہوئے ہیں اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ فوری طور پہ کراچی نہیں پہنچے۔ لیکن اب بنگالی جو ہے نا وہ آنا کم ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی معیشت جو ہے وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ وہاں پہ وہ بھوکے مرتے ہوئے اس وقت آتے تھے، اب ان کا وہ والا ڈپریشن یا وہ والا پریشر ختم ہو گیا ہے، تو لہٰذا اب بنگالی تو نہیں آتے، جو آتے ہیں وہ یہاں پہ سیٹل ہو چکے ہیں، اور کئی دہائیوں سے وہ مختلف گھروں کے اندر کام بھی کر رہے ہیں۔ ان میں سے بیشتر کے شناختی کارڈ نہیں بنے ہوئے، اور ان کا جو پہلی پرائرٹی ہوتی ہے کہ وہ جس گھر میں کام کرتے ہیں اس کے مالک کو ایموشنلی بلیک میل کر کے اس کے ذریعے شناختی کارڈ بنواتے ہیں، اور کئی بنوا بھی چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ ایم کے ایم نے بہت سارا کام کیا جی اس کے اوپر، بہت سارے بنگالیوں کو زبردستی 2 نمبری سے پاکستان کی نیشنلٹی دی، بعین ہی جس طرح پی ٹی آئی نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے افغان جو تھے ان کو اللیگل طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد کے اندر ان کے شناختی کارڈ بنائے ہیں۔ اور یہ پچھلے دنوں جو کرک وغیرہ کے اندر جو مظاہرے ہوئے ہیں اس کے اندر وہ بھاری مقدار میں شریک تھے، اس لیے پاکستان کی وزارت داخلہ کو یہ کہنا پڑا کہ افغانی جو ہیں وہ پاکستان کے سیاسی معاملات کے اندر سرمایہ کاری کرنے سے اور مداخلت کرنے سے باز رہیں، ٹھیک ہے۔ تو بالکل جی میں سب کے خلاف ہوں اس حوالے سے، جو بھی اللیگل ایکٹیویٹی کے اندر بنگالی چونکہ سبڈیوڈ ہیں، صرف وہ آ کے زندہ رہنے کا حق مانگتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ یہ جو کراچی کی ساری مچھلی مارکیٹ ہے
وہاں پہ جا کے وہ جو خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں ذرا جا کے چیک کریں، بنگالی ہوتی ہیں ان میں سے زیادہ تر خواتین، وہ محنت کرتی ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. افغانوں کی بھی میجورٹی جو ہے وہ محنت کرتی ہے ادھر آ کے. ٹھیک ہے، آپ ذرا ان کو نکال کے دیکھیں، آپ کو مین پاور کا کرائسس شروع ہو جائے گا کہ اسی تک سخت کام کرنا کوئی نہیں. اہل پاکستان کے پاس تو بچپن سے یہی پڑھایا جاتا ہے کہ جناب ویلا رہنا جو ہے وہ زندگی کا سب سے بڑا اچیومنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے تو کام کرنا کوئی نہیں ہے، تو پھر کام کرنے کے لیے وہ آتے ہیں. لیکن اس کے بعد جس طرح وہ اپنے آپ کو مونوپلائز کرتے ہیں اور جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر اپنی حکومت قائم کر لیں عمران خان کے ذریعے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ پاکستان کے اندر جو ان کی قوم پرست پارٹیاں ہیں، جس طرح MQM جو تھی وہ بنگالیوں کی میزبان تھی، قوم پرست پارٹیاں ان کی میزبان بن جاتی ہیں. ان کی ورک فورس کو، ان کی مین پاور کو اپنی سٹرینتھ شو کر کے وہ حکومت پاکستان کو بلیک میل کرتی ہیں. اور وہ جو ہوتے ہیں وہ پرلی طرف جا کے ان کو اپنی سٹرینتھ شو کر کے ادھر والے پختونوں کو وہ کابل حکومت کے ساتھ بلیک میلنگ کرتے ہیں اور اقتدار میں حصہ مانگتے ہیں. بس مسئلہ یہ ہے اصل میں کہ وہ کہتے ہیں ہماری دوری گنتی کی جائے، ادھر پاکستان میں بھی ہم کو کاؤنٹ کیا جائے، ادھر افغانستان میں بھی کاؤنٹ کیا جائے. تو اگر آپ پرامن طریقے سے لگے رہتے، پچھلے 40 سال سے لگے ہی ہوئے ہیں، 1974 سے لے کے آنورڈ تو آپ لگے ہی ہوئے ہیں، تو لگے رہتے تو کس نے آپ کو چھیڑنا تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ بلیک میلنگ پہ اترے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چلو پھر واپس، بعد 40 سال کے بعد چلو واپس. اصل میں یہ ایشو ہے. آخری سوال جی آج کا. السلام علیکم دادا جی، طاہر یوسف نام ہے میرا، ریاض سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں. تعلق میرا سیالکوٹ سے ہے، خواجہ آصف صاحب کے حلقے سے. میں باقاعدگی سے آپ کو سننے والوں میں سے ہوں، اور اسی سے متاثر ہو کر کچھ عرصہ پہلے میں نے پاکستان میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بنایا، اپنا آن لائن خود بنایا میں نے، اور پھر اپنا بروکر سلیکٹ کر کے CDC میں اکاؤنٹ بنایا اور کچھ انویسٹمنٹ کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، جس میں PSO بھی شامل ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب PSO 110 کے اراؤنڈ ٹریڈ ہو رہا تھا، اور آپ نے 12 لوگوں کو مشورہ دیا کہ PSO میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. آپ کے اس مشورے کا بہت بہت شکریہ. انویسٹمنٹ کے تعلق سے آپ کا مشورہ ہمارے لیے ضروری ہے اور یہ جاری رہنا چاہیے، خاص طور پر جب یہ اندازہ ہے کہ PSO پاکستان اسٹاک ایکسچینج شاید 1 لاکھ پوائنٹ بھی کراس کر جائے. اگر آپ کا مشورہ درست ثابت ہوا تو ہم آپ کو دعا دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ درست ثابت نہ بھی ہوا تو بھی ہم آپ کو دعا دیں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بظاہر جس طرح لگ رہا ہے کہ آئندہ الیکشن کے بعد پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بننے جا رہی ہے، تو میاں صاحب کے ساتھ جو ٹیم ہے، جو ان کے پرانے ساتھی جو نظر آتے ہیں، جس میں شہباز شریف، اسحاق ڈار، رانا تنویر، خواجہ آصف، احسن اقبال یا باقی ان کے ساتھی ہیں، کیا اس ٹیم میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ اس طرح کی پالیسیز بنا سکیں جو موجودہ دنیا کی ریکوائرمنٹ کو پوری کر سکیں، تاکہ ہم آئندہ آنے والے چند سالوں میں دنیا کا مقابلہ کر سکیں اقتصادی طور پر، خاص طور پر IT سیکٹر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. میرا جو اندازہ ہے کہ ہمیں آنے والے سالوں میں 3 سے 5 سالوں میں 30 لاکھ سے 50 لاکھ تک نوجوانوں کو ٹرین کرنا ہوگا، پہلی ورک فورس کے طور پر، جو خود بھی $5,000 سے لے کر $500 تک خود بھی کما سکیں، اور ایک پہلا سٹیپ ہو ہمارے لیے کہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں آنے والے سالوں میں باعزت طور پر، اور اپنے اقتصادی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں. اس طرح کے انسٹیٹیوٹ یا ادارے کیا یہ بنائیں گے یا بنا سکتے ہیں، یا یہ پرانی پالیسیز ہی رہیں گی، روڈز اور ریلوے ٹریکس بنانا، روڈز بنانا، اور اس طرح کی جو وہ پروجیکٹس ہوتے تھے وہی چلتے رہیں گے؟ یہ پروجیکٹ بھی ضروری ہیں، لیکن جو اقتصادیات چینج ہوئی ہیں دنیا کی، اس کے لیے IT سیکٹر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی. اس کے لیے آپ کی آرا کیا ہے؟ امید ہے آپ ضرور ہمیں نوازیں گے. بہت شکریہ طاہر یوسف صاحب، آپ نے اس بات کی کو یاد دلایا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر سرمایہ کاری کر لیں، اور یقیناً اس کے اندر آپ کو گین حاصل ہوئے ہوں گے. اور مجھے اسی بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا،
اور آپ کی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو فائدہ ہوا ہوگا. آپ نے بات کر لی, آپ نے بتا دیا. کچھ میسنے ہیں وہ بتاتے بھی نہیں ہیں, وہ چسکا لیتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ دادا پوتا شو سننے والے جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ صرف 10% ہیں, باقی 90% ہیں انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا کہ کہیں پہ مرنا فٹ پرنٹ نہ رہ جائے کہ ہم نے کیا ہوا تھا. سنتے وہ ریگولرلی, ٹھیک ہے. تو اس لیے سر دنیا کے اندر جو ہے, نئی دنیا کے اندر انفارمیشن کی قیمت ہے. 21ویں صدی کے اندر وہ قومیں دنیا کے اوپر راج کر رہی ہیں یا آئندہ کریں گی جو انفارمیشن کے بہاؤ کو اپنے قابو میں رکھیں گی, اطلاعات کے بہاؤ کو اپنے قابو میں رکھیں گی. ٹھیک ہے, یہ اصول ہو گیا. اور پہلے ہوتا تھا کہ یہ اخبارات, نیوز ایجنسیاں, ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے انفارمیشن کا فلو ہوتا تھا. اب تو سوشل میڈیا نے بہت آسان کر دیا. آپ دیکھیں غزہ والوں نے جو لڑائی لڑی ہے وہ میدان پہ بھی لڑی ہے, یقیناً لڑی ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ زیادہ لڑی ہے. ٹھیک ہے, ہم جیسوں نے بھی سپورٹ کیا ان کو, لیکن انہوں نے اپنی لڑائی سوشل میڈیا کے اوپر خود لڑی ہے اور دنیا کو دکھایا ہے کہ دوسری طرف دا سپریم پاور بھی ہو تو آپ اپنی بات پھر بھی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور اس وقت کون سا یورپ کا کیپٹل ہے اور امریکہ کا کون سا شہر ہے جہاں پہ فلسطینیوں کے حمایت کے اندر مظاہرے نہیں ہوئے؟ یہ ان کی اپنی لڑائی لڑنے کا نتیجہ تھا نا میڈیا کے اوپر. تو پہلی تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, جو نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں, جیسے آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کہا, آپ نے سیکیورٹی کا کہا, ان ٹرینڈز کے اندر سے حکومت جتنا باہر رہے اتنا زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ اس حکومت سے, یہ کوڑی حکومت ہے ہماری, اس سے کوئی فیسیلیٹیشن تو ہونی نہیں. آپ اندازہ فرمائیں اس وقت ٹیکنیکل ٹریننگ سے فارغ ہونے والے بچوں کی 25 کروڑ کے اندر سالانہ تعداد 20,000 سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ اس تعداد کو 3 لاکھ تک بتاتے ہیں, لیکن جب آپ ان انسٹیٹیوٹ کا دورہ کریں تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ ہی بیچنے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال آپ ہے, ہمیں اس بات کی ضرورت ہے, لیکن پرائیویٹ حکومت کا کام جو ہے وہ پالیسیز بنانا ہے. میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب اور ان کے ارد گرد موجود لوگ جو ہیں ان کو جدید دور کے چیلنجز کا کچھ اندازہ ہے. وہ اسی طرح ہی سنگل پروسیس انڈسٹری کی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں کہ گنا کسان سے سستے داموں خریدو, کاٹ تولو اور چینی اس میں سے نکالو اور چینی بیچ دو, اور باقی کی 20 پروڈکٹ جو ہیں وہ اٹھا کے سستے داموں انگریز کو دے دو کہ لو بھی باقی 20 پروڈکٹ اس گنے کے راب میں سے تو نکال, ہم نے صرف چینی نکالنی تھی. یہ اسی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. ان سے ہم کسی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کی توقع نہیں کر سکتے. یہ میری فیلنگ ہے. میں ان لوگوں کو گزشتہ کم از کم 3 دہائیوں سے جانتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.